अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, इस्लामाबाद में दो बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो डेवलपमेंट असद उमर यानी वज़ीर-ए-आज़म के ख़ास दोस्त, वज़ीर-ए-आज़म के काबीना के ख़ास रुकन और बाअसर वज़ीर असद उमर का वो बयान है जिसमें उन्होंने अंदिया दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। उनका कहना है कि अगर उनके काम में रुकावट डाली गई या डिक्टेशन उनको दी गई तो वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। एक बात ये। दूसरी अहम डेवलपमेंट इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने NA 249 कराची जहां ज़मीनी इंतखाबात हुए थे और उन इंतखाबात के नतीजे में अब्दुल कादिर मंदोखेल जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे वो इंतखाबात जीत चुके हैं, लेकिन उनके मुखालिफ उम्मीदवार मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी दोबारा वोटों की जो गिनती है इसके लिए। तो इलेक्शन कमीशन ने वो दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है समाअत के लिए और इलेक्शन कमीशन ने NA 249 के जो इब्तदाई नताइज हैं वो भी रोक लिए हैं। ये दो बड़ी इस्लामाबाद में आज डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन सबसे अहम जो असद उमर साहब यानी वफाकी वज़ीर जो है उनका बयान और असद उमर का बयान ये समझा जाए कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़ुद का ही बयान है। इसके कई पहलू हैं, उन पे हम गौर करेंगे आज के इस वीडियो लॉग में। पहली बात तो ये कि जो असद उमर का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यानी इमरान ख़ान के रास्ते में अगर रुकावट डाली गई तो वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। यानी जो सदर का जो इख्तियार था 58(2) जो पहले सदर पाकिस्तान ख़ुद इस्तेमाल करते थे, अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यानी इमरान ख़ान की सिफारिश पे या उनकी समरी पे, उनकी रिकमेंडेशन पे सदर पाकिस्तान वो असम्बलियाँ तोड़ने का हुक्म जारी कर सकते हैं अगर वज़ीर-ए-आज़म चाहे तो। असद उमर ने यह भी कहा है कि इमरान ख़ान इक़्तिदार से चिमटने वाला शख्स नहीं, वो इंसान है जो कि इक़्तिदार के लिए नहीं आया और अगर उसने महसूस किया कि उनके रास्ते में कोई रुकावट डाल रहा है और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है तो फिर वो मुनासिब समझेंगे असम्बलियाँ तोड़ना। इस असम्बलियाँ तोड़ना, काम में रुकावट डालना, डिक्टेशन देना, काम से रोकना, ये कौन कर रहा है इस पर भी हम आते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो असम्बलियाँ तोड़कर आवाम के पास जाएंगे। आवाम के पास इमरान ख़ान क्या लेके जाएंगे और आवाम से क्या लेके आएंगे ये भी हम आपको बताते हैं। इमरान ख़ान बहुत बड़े फ़ैसले करने वाला शख्स है, ये असद उमर कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि वो अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले 6 माह, 1 साल या 2 साल में वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं और वज़ारत उज़्मा को मुख्तसर कर सकते हैं। कराची के ज़मीनी इंतखाबात पे आने से पहले असद उमर के इस बयान को कि हम छेद करते हैं, इस बयान पे अपना तबसरा करते हैं। पहली बात तो ये वाज़ेह करने देनी चाहिए थी असद उमर को कि इमरान ख़ान के काम में रुकावट कौन डाल रहा है, इमरान ख़ान को कौन काम नहीं करने दे रहा है और इमरान ख़ान साहब को डिक्टेशन कौन दे रहा है, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर कोई रुकावट डाल रहा है तो वो रुकावट क्यों कर डाल रहा है, क्योंकि जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है इमरान ख़ान उनकी सबसे अच्छी पसंद है, इमरान ख़ान को वही लाए हैं, इमरान ख़ान को ग्रो ही उन्होंने किया है। इमरान ख़ान के न फ़कत इंतखाबी मुहिम लेकिन उससे भी पहले यानी जब मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ हुआ करते थे उस दौरान इमरान ख़ान को बड़ा लीडर बनाने के लिए या उसका एक्सपोजर देने के लिए बड़ी मेहनत की गई, माली मदद की गई, इमदाद की गई और लोगों को कायल किया गया कि पाकिस्तान में फ़कत और फ़कत अगर लीडर हैं तो वो इमरान ख़ान है। फिर अदलिया से लेकर तमाम इदारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रहे थे। अगर वो इदारे कर रहे थे तो अब कौन है, कौन सा इदारा, कौन सा फ़र्द है जो ये रुकावट डाल रहा है या उनके काम में कोई रुकावट पैदा कर रहा है या कोई डिक्टेशन दे रहा है। पहली बात ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ख़ुद उन्होंने ये रास्ता पसंद किया और इमरान ख़ान साहब की कोशिश थी, बल्कि वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनते रहे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई
اور وہ ایک دن وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے یعنی انہوں نے ذہن بنا لیا تھا کہ ان کو جو کہا جائے گا وہ کریں گے، اور وہی کرتے آئے ہیں۔ 2.5 سالوں میں انہوں نے اور کچھ نہیں کیا، لیکن جنہوں نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، جس ادارے نے بنایا، اس ادارے کے کہنے پہ ہر کام کیا گیا۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ وزیر اعظم کا اشارہ کس طرف ہے تو یہ بات کوئی سمجھنا اتنی مشکل نہیں، نہ کوئی راکٹ سائنس ہے، کیونکہ اپوزیشن جتنی بھی اپوزیشن کے جماعتیں ہیں ان کے خلاف تو وزیر اعظم عمران خان نے تمام جو ریاستی ادارے، حکومتی ادارے، ان کو استعمال کیا، ان سیاسی جماعت اور ان جماعتوں اور ان کے لیڈران کو کھڑے لائن لگانے کے لیے ان کو پش ٹو دی وال جو کیا عمران خان نے۔ ان پہ جو کئی رہنما جیلوں میں چلے گئے، کئی نیب کی کسٹڈی میں چلے گئے، کئی عدالتوں میں چلے گئے، پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ اب بھی جو وہ سیاسی رہنما ہیں وہ جیلوں میں ہیں یا نیب کی کسٹڈی میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو سیاستدانوں سے یا سیاسی جماعتوں سے تو عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں۔ سب سے بڑا خطرہ جس اتحاد پی ڈی ایم سے تھا، وہ پی ڈی ایم اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے، وہ اتحاد انتشار کا شکار ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کی طرف یہ اشارہ نہیں ہو، مطلب اس کا اشارہ عمران خان صاحب کا سیاسی جماعتوں کی طرف اشارہ نہیں، یہ اشارہ بالکل ان کی طرف ہے جو وزیر اعظم صاحب کو تیار کر کے ان کو جو رنگ روغن کر کے ان کو ہار سنگار کر کے جو انہوں نے اقتدار کے مسند میں بٹھایا تھا۔ تو میاں نواز شریف کہتے تھے کہ یہ جو اقتدار ہوتا ہے یہ کانٹوں کی سیج ہوتی ہے، اور یہ وزیر اعظم، خیر عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں کہ اقتدار کیا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عوام کے کاندھوں پہ چڑھ کے آتے ہیں۔ لیکن یہ بدقسمتی یا خوش قسمتی، عمران صاحب عوام کو جواب دہ نہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی محنت ہی نہیں کی تھی، محنت کسی اور نے کی تھی، ووٹ کہیں اور سے پڑے تھے۔ تو وزیر اعظم کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آج بھی نہیں، کل بھی نہیں تھے، کیونکہ اگر جواب دہ ہوتے تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ یہ جو 2.5 سالوں میں عوام کے لیے مشکلات کھڑی کی گئی ہیں، لوگ جو اس وقت بھی 1 کلو چینی کے لیے 2 کلومیٹر کی لائن میں کھڑے رہتے ہیں، یہ اگر وزیر اعظم عمران خان عوام کو جواب دہ ہوتے تو ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ یہ جو بے روزگاری کا عالم ہے، یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، یہ اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم اگر عوام کو جواب دہ ہوتے تو ایسی صورتحال قطعی طور پہ نہیں ہوتی۔ لیکن وہ خود کو ایک تو بڑے کیا اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے، لیکن وہ ایک خود کو بہت اعلیٰ پائے کا اور بڑے وزڈم رکھنے والا جو وہ شخص سمجھتا ہے، لیکن ایسی بات بالکل نہیں، کیونکہ ایک تو ان کا ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا، ایک تو انہوں نے یہ قسم اٹھایا رکھی ہے کہ کام کچھ بھی نہیں کرنا، خود نے کام نہیں کرنا، بس جو پرچی آئے وہ پڑھ دینی ہے، اس پہ کام آگے چلانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ اقتدار کو چمٹنے والا نہیں، اقتدار ان کے لیے نہیں، وہ اقتدار چھوڑ سکتا ہے۔ تو بھائی اگر ایسی بات تھی تو پھر آپ 2014 سے بھی پہلے یعنی پرویز مشرف کے دور میں 2002 کے جو انتخابات تھے، پرویز مشرف کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ مجھے عمران خان نے کہا کہ مجھے آپ 60 یا 70 سیٹیں دے دیں، میں نے ان کو کہا کہ اتنی نہیں مل سکتی، لیکن پھر آپ تو اسی زمانے سے یعنی پرویز مشرف والے 2002 کے انتخابات سے اقتدار سے چمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے تب سے آپ جڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا کام نہیں ہو سکا، اور پھر آپ کو اتنی ہی جتنی آپ کی حیثیت تھی ان انتخابات میں 2002 میں اتنی ہی سیٹیں ملی۔ کتنی ملی؟ 1 سیٹ ملی، وہ بھی میاں والی سے ملی، اور اس سیٹ کے لیے بھی ڈاکٹر شیر افغان مرحوم نے بڑی اسمبلی میں کہا تھا کہ آپ کو پرویز مشرف کی مہربانی سے سیٹ ملی ہے اور دھاندلی کر کے آپ جیتے ہیں۔ تو یہ تو محترم جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی سیاسی حیثیت تھی۔ یہ جو سارا کھیل پھر ہوا 2014 والا جو دھرنا ہوا، وہ پھر کس کے لیے تھا؟ یہ جو آپ نے دھاندلی کے رٹ لگائی 2014 میں، 4 حلقے کھولنے، یہ کرنا وہ کرنا، اور پھر اس سارے سسٹم کو جو آپ نے اپنے 126 دنوں کے دھرنے میں جو جام کیا، وہ پھر کس کے لیے؟ یہ سب اقتدار میں آنے کی کوششیں تھیں، اور آپ
اپنا کوئی سہولت کار ڈھونڈ رہے تھے اور پھر آپ کو سہولت کار ملا. آپ وہ اقتدار کی آپ کی جو ہوس تھی یا خواہش تھی وہ یہی تھی کہ مجھے اقتدار میں کوئی لائے، اس لیے آپ کبھی امپائر کی انگلی کی طرف دیکھ رہے تھے، کبھی آپ منتظر تھے اس کے اشارے کے، کبھی آپ سٹنگ پرائم منسٹر کو دھمکیاں دے رہے تھے، کبھی آپ پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہے تھے، کبھی آپ پی ٹی وی پہ حملہ کر رہے تھے. یہ سب اقتدار کے چمٹنے کی خواہش تھی اور پھر اس خواہش کو عملی شکل میں لایا گیا اور عملی شکل دی. آپ کے ساتھی آپ کے سہولت کار ادارے تھے اور تمام ادارے اسی کام سے جڑ گئے، پھر عدلیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، اور سب کے سب لگ گئے آپ کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے. اب کیا ہوا؟ اب آپ 2.5 سال 3 سال کی اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے اس طرح کے بیان بازی کر رہے ہیں، کیونکہ 2.5-3 سالوں میں آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی گواہی اس ملک کا بچہ اس ملک کا بوڑھا عورت خواتین سب وہ دیں گی، کیونکہ آپ نے ملک کی معیشت سے لے کر فارن پالیسی سے لے کر سماجیات سب کو زمین بوس کر دیا. اور اس سسٹم کو جو پہلے ہی ایک ناکارہ سسٹم تھا، لیکن آپ کے آنے کے بعد یہ بہت جو ایک تو سیاست میں نئے ٹرینڈ آئے، گالم گلوچ آئی، سیاست میں انتقام کی روایات جو کچھ قدر 10 سالوں میں کم ہو گئی تھی. پیچھے سیاستدانوں نے تھوڑا اپنے عقل استعمال کی اور اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، لیکن آپ پورا وہ سسٹم دوبارہ آپ نے ریوائیو کیا. انتقام پرستی، گالم گلوچ، آپ کی جو گالم گلوچ بریگیڈ تھی وہ فعال ہوئی. تو یہ سارا سب کچھ آپ نے برائیاں پیدا کر کے، خرابیاں پیدا کر کے اور سارے عوام کے لیے جو مصیبتیں پیدا کر کے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا، یا آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی توڑ دیں گے. اگر آپ اسمبلی توڑیں گے یہ تو اچھا کام ہوگا، کیونکہ جان چھوٹ جائے گی آپ سے، آپ کی جماعت سے، کیونکہ بہت برا کیا ہے آپ نے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں اسد عمر کو، آپ کو اقتدار سے چمٹنے کا شوق نہیں، آپ کو اقتدار کا شوق تھا، اب بھی ہے. آپ کلیئر نہیں ہیں، آپ سیاست کے مائنڈ سیٹ جو سیاسی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ آپ کا نہیں ہے. آپ کے ایک دماغ میں، آپ کے اندر ایک بادشاہ بندہ بیٹھا ہے، ایک انا پرست ایگوئسٹ بندہ وہ بیٹھا ہے، اور وہ جو کہتا ہے کہ بس میں یوں کہہ دوں، وہ جو کہہ دوں وہ ہو جائے، میرے منہ سے نکلا لفظ قانون بن جائے. تو اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے آپ ہیں، اور آپ نے 2.5 سالوں میں ناکامیاں سمیٹی ہیں اور کچھ نہیں سمیٹا. تو یہ بڑی مہربانی ہوں گی اگر آپ اسمبلیاں توڑ دیں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رکاوٹ ڈال رہا ہے، پہلے ان کا نام لیں، اور جو ڈکٹیشن دے رہا ہے وہ آپ کو ان کا نام لیں. اور ورنہ لوگ تو بالکل سمجھتے ہیں کہ آپ کو کون کہہ رہا ہے. آپ کو لایا ہی اسی لیے گیا تھا، اور آپ اسی شرط پہ آئے تھے کہ آپ ڈکٹیشن بھی لیں گے، آپ جو وہ کہیں گے وہ مانیں گے بھی صحیح، اور وہ مان بھی رہیں. اب آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو آپ ابھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اسمبلی توڑ دیں اسمبلی، نئی الیکشن آ جائے گی، نئے الیکشن ہوں گے، نئی کوئی حکومت آ جائے گی جس کو تھوڑا بہت عوام کا درد ہوگا، کیونکہ آپ تو عوام کے نمائندے ہی نہیں ہیں، آپ منتخب عوام کے نمائندے نہیں. آپ کو تو پتہ نہیں خلائی مخلوق نے، گوشت جو مخلوق کوئی تھی، انہوں نے آپ کو ووٹ دیے اور اقتدار میں آ گئے، اور مصیبت پورے پبلک کے لیے مصیبت، پورے ملک کے لیے مصیبت ہو گئی، پوری دنیا کے لیے مصیبت ہو گئی، کیونکہ آپ نے آئسولیٹ کر دیا پاکستان کو. یہ تو عمران خان کی کہانی تھی. اب آتے ہیں کراچی کے انتخابات 249 جو NA 249 اس حوالے سے. اس میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جیت کی جو شرح ہے وہ 5% سے کم ہو یا 10,000 ووٹوں سے کم ہو، تو اس صورت میں یہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ کہیں پہ مداخلت نہ کی گئی ہو. اس لیے مفتاح اسماعیل نے جو دوبارہ ووٹنگ جو ووٹس ہیں ان کو کاؤنٹ کرنے کی درخواست دی ہے. الیکشن کمیشن نے اس کو تو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، 4 مئی کو اس کی سماعت ہوگی اور تمام امیدوار ہیں ان کو نوٹس دے دیا گیا ہے. اصل میں مسلم لیگ نواز سے یہ کامیابی جو ہے وہ ہضم نہیں ہو سکتی. مسلم لیگ نواز یہ نہیں کنسیڈر کر رہی ہے، تسلیم یہ نہیں کر رہی کہ ان کی اپنی کوتاہیاں، لاپرواہیاں تھیں. انہوں نے اس الیکشن کو بہت ہلکا لیا. انہوں نے اس الیکشن کو اس لیے لائٹ لیا کہ وہ سمجھ رہے کہ شہباز شریف پہلے جیتے ہوئے تھے 2018 میں 34,000 ووٹ لے کے 35,000، اور فیصل واڈا کو دھاندلی کے ذریعے. یہ حقیقت ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ 2.5 سالوں میں عوام اسی جگہ پہ کھڑے رہیں اور عوام آپ کو پھر 34 یا 35,000 ووٹ دیں، اور آپ ان عوام
کے پاس ووٹ لینے کے لیے جائیں ہی نہیں. عوام ووٹ تب دیتے ہیں جب عوام کو مالکی کا آپ عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کے پاس جائیں. آپ نے نہیں کیا, آپ ایک غلط فہمی اور خوش فہمی کا شکار رہے. لیکن یہاں پہ یہ ضرور کہیں گے کہ کیا الیکشن کمیشن اس مرتبہ ڈسکا والا فیصلہ دے گا اور دوبارہ ری پولنگ کی کوئی بات کرے گا. لیکن یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں, کیونکہ کوئی بھی جماعت الیکشن کی دھاندلی کی بات نہیں کر رہی اور امن امان کا کوئی مسئلہ 249 میں نہیں ہوا تھا. اس لیے الیکشن کمیشن یہ پٹیشن ضرور سنے گی, درخواست ضرور سنے گی, لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ڈسکا کی جو NA-75 ڈسکا کا جہاں پہ دوبارہ پولنگ ہوئی تھی تو کراچی میں 249 NA پہ بھی دوبارہ پولنگ ہوگی, کیونکہ بالکل انٹائرلی مختلف صورتحال تھی. یہاں پہ امن امان کے ساتھ الیکشن ہوئے اور کوئی بھی ایسا جو معمولی غیر معمولی قسم کا واقعہ نہیں ہوا تھا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس درخواست کو الیکشن کمیشن سن کر مسترد بھی کر دے, کیونکہ سازگار صورتحال میں یہ انتخابات ہوئے تھے. آج کے لیے اتنا ہی, دیجیے اجازت. اللہ حافظ.